अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फेस टू फेस के साथ मैं हूं कोमल सलीम। नाज़रीन, आज हम जिस इदारे से फेस टू फेस होंगे वो है वफाकी टैक्स मोहतसिब। वफाकी टैक्स मोहतसिब टैक्स दहंदगान और उनके अफराद को फौरी और सस्ता इंसाफ फराहम करता है जिनकी वफाकी टैक्स अथॉरिटीज़ के खिलाफ हकीकी शिकायत हैं। इस इदारे की सरबराही वफाकी टैक्स मोहतसिब करते हैं, जिनसे हम बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। वफाकी टैक्स मोहतसिब को तमाम टैक्स अमूर पर मशीरों और कंसल्टेंट्स की मदद हासिल होती है, जिनमें इनकम टैक्स, कस्टम ड्यूटीज़, सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटीज़ भी शामिल हैं। इसी हवाले से हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे, तो आइए चलते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ वफाकी टैक्स मोहतसिब डॉक्टर आसिफ महमूद जा साहब मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे इनके इदारे के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आज अपना कीमती वक्त हमें देने का। टैक्स की अगर हम पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो नॉर्मली देखा जाता है कि पाकिस्तान की आवाम में टैक्स देने का रुझान बहुत कम है। क्या समझते हैं, इसकी क्या वजह है? देखें जी, ऐसी बात भी नहीं है। पाकिस्तान में 3.5 मिलियन से ज़्यादा टैक्स पेयर हैं और हर साल रेवेन्यू जो है बढ़ता जा रहा है। पहले ये मिलियंस में होता था, फिर अरबों में गया, अब 9 खरब तक ये पहुंच गया है और माशाल्लाह टैक्स लोग दे रहे हैं। मगर टैक्स के निज़ाम को बेहतर बनाने की ज़रूरत है और फेडरल टैक्स मोहतसिब का इदारा जो बनाया गया है वो उसका बुनियादी मकसद क्या है? उसका बुनियादी मकसद ये है कि टैक्स पेयर को, यानी टैक्स देने वालों को, टैक्स दहंदगान को टैक्स की अदायगी में जो मुश्किलात पेश आती हैं वो कम से कम आए। टैक्स मोहतसिब का इदारा सन 2000 में इसकी बुनियाद रखी गई और मैं इसका छठा वफाकी टैक्स मोहतसिब हूँ। इससे पहले 5 लोग आए, मगर मुझे ये एजाज़ हासिल है कि मैं पहला टैक्स मोहतसिब हूँ जिसका ताल्लुक टैक्स सर्विस से है। मैंने 30 साल नौकरी की है पाकिस्तान कस्टम में, असिस्टेंट कलेक्टर से लेके चीफ कलेक्टर कस्टम तक। और फिर इस वजह से मुझे अंदाज़ा है कि टैक्स पेयर्स को टैक्स की अदायगी के दौरान या उनका माल जब आता है या बाहर जाता है उनको क्या मुश्किलात पेश आती हैं और उनका तदारिक कैसे किया जा सकता है। मैंने टैक्स की नौकरी में भी लोगों को, टैक्स पेयर को, जो एक्सपोर्टर्स हैं, इंपोर्टर्स हैं, उनको हमेशा फैसिलिटेट किया और यहाँ भी यही काम है। यहाँ लोग अपने मसाइल लेके हमारे पास आते हैं और ये वाहिद पाकिस्तान का ऐसा टैक्स लॉ का अदारा है, मतलब रिलीफ देने वाला। इसको मैंने गुज़श्ता 2.5 साल से, मैंने जब चार्ज संभाला 29 सितंबर 2021 को, उस वक्त से लेके आज तक हमने इसको अवामुन नास के लिए रिलीफ पहुँचाने वाला अदारा बना दिया है और टैक्स पेयर अपने मसाइल के लिए बड़ी तादाद में हमारे पास आते हैं और उनको फौरी रिलीफ मिलता है। और ये ऐसा मतलब है हमारा, हमने इस अदारे को बना दिया है कि यहाँ से आप आसानी से आप अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं और दर्ज करवाने के बाद इन्वेस्टिगेशन होती है। उसके बाद फौरी तौर पे विदिन 60 डेज, लेस देन 60 डेज उसका फैसला हो जाता है और फिर हम FBR को, फेडरल बोर्ड ऑफ, क्योंकि फेडरल टैक्सेस को हम डील करते हैं, FBR को हम रिकमेंडेशंस भेजते हैं और मनोअन उस पर अमल करना होता है FBR को। और अगर ना अमल करें तो उसमें फिर एक प्रोसीजर्स है कि हम डिफाइंस नोटिस भी भेज सकते हैं और उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग का भी आगाज़ कर सकते हैं। तो ये इस तरह ये मुनफरद अदारा है पाकिस्तान का इंसाफ देने वाला, जहाँ फौरी इंसाफ होता है, बिला मुआवजा इंसाफ होता है और बगैर आपके किसी किस्म की कोई फीस नहीं है। आपको कोई शिकायत है, आप हमारे पास आ सकती हैं, एक कागज़ के टुकड़े पे आप लिख के आप ऑनलाइन शिकायत जमा करवा सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पे जाके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो जो भी मसला होगा टैक्स की, फेडरल टैक्स से रिलेटेड, वो हमारे पास आएगा। और इससे पहले हमारे इस अदारे में, फेडरल टैक्स मोहतसिब के इदारे में, कंप्लेंट्स या शिकायत की तादाद 2000 या 2500 के करीब होती थी, मगर 2022 और 23 में इनकी तादाद, 23 में माशाल्लाह 8000 से ज़्यादा लोगों ने, गुज़िश्ता साल की अगर हम बात करें तो 8128 कंप्लेंट्स आई हैं, जिसमें से 7600 पे अमल दरामद किया गया है। तो इसका क्रेडिट तो आपको जाता है, कैसे मुमकिन किया? देखें, बात ये है ना कि हमारा इदारा, वफाकी टैक्स मोहतसिब का इदारा, ये एक, हमने इसका बुनियाद, मेन ऑफिस तो इस्लामाबाद में है। हमने इसके जो छोटे शहरों में इसके नए ऑफिस खोले हैं। मैंने आने के बाद 7 छोटे शहरों में, जिसमें मियाँ वाली, सरगोदा, सियालकोट, एबटाबाद, सक्खर,
حیدرآباد ہب شامل ہیں. تو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہم نے اپنا پیغام پہنچایا ہے. ہم نے 100 سے زیادہ آؤٹ ریچ سیمینار کیے, ورکشاپس کی. ہم نے انٹرنز کو, ینگ سٹوڈنٹس جو ہیں یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس ہیں, ان کو ہم نے بھرتی کیا, ان کو ایز اے انٹرن رکھا. وہ اب ہمارے میسیج کو لے کے آگے بڑھے اور انہوں نے یونیورسٹیوں میں جا کے, کالجوں میں جا کے, ہاسپٹلز میں جا کے ٹیکس پیئرز کو آگاہ کیا اس ادارے کی افادیت سے, اس کی اہمیت سے, اور کو اس کا بتایا کہ کیسے آپ اپنے مسائل کا حل کروا سکتے ہیں. تو اس طریقے سے 8,000 سے زیادہ کمپلینٹس پیچھے 2023 میں درج ہوئی, اور اس میں سے 8,000 کے قریب ہی ہم نے کچھ اس میں پچھلے سال کی بھی شامل تھی, تو 8,000 سے زیادہ کا ہم نے ڈسپوزل کیا اور میکسیمم ریلیف دیا. ہم نے لوگوں کے مسائل حل کیے اور ٹیکس پیئر کو آسانیاں بانٹی ہم نے. کیا اس سب سے لوگوں کا جو ہے, عوام کا جو ہے حکومت پہ اعتماد بحال ہوا ہے؟ جی دیکھیں, ایک حکومتی ادارہ ہے. گورنمنٹ آف پاکستان نے اس ادارے کو 2000 میں اس کی بنیاد رکھی. جیسا میں نے پہلے بتایا کہ اس کا مقصد یہ تھا کہ عوام الناس کو جو مشکل پیش آتی ہیں, دیکھیں ٹیکس ریونیو پہ ملک چلتے ہیں کہ ٹیکس میں ریونیو ہوگا, کسٹم ڈیوٹی آئے گی, سیلز ٹیکس آئے گا, انکم ٹیکس آئے گا, تو اس سے ملک چلے گا, نظام و نسق بھی چلے گا ملک کا, اور اس کے ساتھ ساتھ فلاح و بہبود کے منصوبے بھی بنیں گے. تو اس ادارے کی وجہ سے, ہمارے ادارے کی وجہ سے ماشاءاللہ بہتری آئی ہے, لوگوں کے مسائل حل ہوئے ہیں اور وہ ٹیکس دینے کے لیے آمادہ نظر آتے ہیں, کیونکہ یہاں سے ان کو ریلیف ملا ہے. ان کے مسائل جو سال کے پڑے ہوئے تھے, سال کے, یہاں تو ہم فوری حل کر دیتے ہیں. بعض کیسز میں تو یہ ہوتا ہے کہ شکایت ہوتی ہے ایک فون کال, کیونکہ میں نے ٹیکس سروس میں پاکستان کسٹم میں نوکری کی ہے 29 سال سے زیادہ, مجھے پتہ ہے کہ اس میں کیا کیا مشکلات پیش آتی ہیں ٹیکس پیئر کو. تو ہم الحمدللہ ایک فون کال سے ہی بعض اوقات مسئلہ حل کروا لیتے ہیں. اچھا, یہ ایسا بھی ہوتا ہے عام طور پہ سننے میں آتا ہے کہ ایک کمپلین دینے کے بعد, درج کروانے کے بعد بار ادارے کو یاد دہانی کروانی پڑتی ہے, یا ایک بار کہنا یا ایک کمپلین دینا یا ایک اپلیکیشن دینا انف ہوتا ہے ادارے کو؟ دیکھیں, جو طریقہ کار ہے کہ ایک کمپلینٹ آتی ہے, ایک شکایت درج ہو جاتی ہے, اور اس کے بعد ہم اس کو نمبر میں لگ جاتا ہے, آن لائن آپ شکایت درج کرا سکتے ہیں, واٹس ایپ کال پہ بھی آ سکتی ہے, یا جیسے مطلب ہے ایک آپ سادہ کاغذ پہ اپنی شکایت لکھ کے درج کروا سکتے ہیں. اس کے بعد وہ اسائن ہو جاتی ہے, انکم ٹیکس کے ایڈوائزر کو اسائن ہوگی اگر انکم ٹیکس سے ریلیٹڈ ہے, یا سیلز ٹیکس کے ایڈوائزر کو اسائن ہوگی, یا پھر اگر کسٹم سے ریلیٹڈ ہے کسٹم کے ایڈوائزر کو ہوگی. وہ اس کے بعد اس پہ وہ کرتے ہیں, انویسٹیگیشن کرتے ہیں, اس محکمے کو بھی بلاتے ہیں, دونوں کا موقف سنتے ہیں. اس کے بعد اس کے فیصلہ ڈرافٹ آرڈر بن جاتا ہے, وہ میرے پاس آتا ہے, پھر میں اس کو دیکھتا ہوں اور دیکھ کے وہ ایشو ہو جاتا ہے. جو ہی ہمارا آرڈر ایشو ہوتا ہے, ہم ادارے کو ایف بی آر کو ٹائم دیتے ہیں 45 ڈیز کا. 45 زیادہ سے زیادہ 45 دنوں کے اندر اس کو امپلیمنٹیشن کرنی ہوتی ہے. ہمارا باقاعدہ امپلیمنٹیشن کا ایک علیحدہ سے ونگ ہے, اور جس کا بنیادی کام ہی یہ ہے کہ امپلیمنٹ کروانا, ایف ٹی او کے فیصلوں کو امپلیمنٹ کروانا. اور پھر دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ جو جوڈیشل ہمارے فیصلے ہوتے ہیں, ایف ٹی او کے فیصلے کے خلاف اگر کسی کو وفاقی ٹیکس مہتسب کا فیصلہ پسند نہیں آیا, یا وہ سمجھتا ہے کہ میری بات پوری نہیں سنی گئی, تو وہ پھر ریویو کر سکتے ہیں, اس کے لیے ریویو فائل کر سکتے ہیں. ریویو فائل کرنے کے بعد وہ اس کا کیسز وہ میرے پاس ہی آتے ہیں. یعنی وفاقی ٹیکس مہتسب جو آرڈر اگر آپ کو پسند نہیں آیا یا محکمے کو پسند نہیں آیا, تو آپ ریویو فائل کر سکتے ہیں. ریویو کا پھر میں خود سنتا ہوں, اس میں کمشنر یا کلیکٹر پیش ہوتے ہیں, اور کمپلیننٹ جو شکایت کنندہ وہ بھی آتا ہے, تو وہ میں خود سن کے اس کا فیصلہ کرتا ہوں. اگر ریویو میں بھی کسی کو اعتراض ہو کہ ریویو میں بھی اس کو انصاف نہیں ملا, تو وہ صدر پاکستان کے پاس ریپرزنٹیشن فائل کر سکتے ہیں. ریپرزنٹیشن کا فیصلہ صدر پاکستان کرتے ہیں, اور صدر پاکستان کیسز کی ہیئرنگ بھی کرتے ہیں. پچھلے سال ہمارے تقریباً 400 کے قریب کیسز تھے, ان میں سے 94% کیسز صدر پاکستان نے میرے فیصلوں کی توثیق کی. جو یعنی وفاقی ٹیکس مہتسب کے فیصلے تھے ان کی توثیق کی گئی, ان کو اپ ہولڈ کیا گیا. تو اس طریقے سے اس ادارے کی اہمیت اور افادیت وقت کے ساتھ اور زیادہ. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک عام شہری, ایک عام کمپلیننٹ خود
درخواست لے کے آ سکتا ہے یا اس کو لائر ہائر کرنا پڑتا ہے؟ دیکھیں آپ نے بہت زبردست سوال کیا کہ ہمارے پاس آپ لائر کے ذریعے بھی آ سکتے ہیں، آپ خود بھی آ سکتے ہیں، آپ خود، بلکہ میں نے تو اپنے ایڈوائزرز کو کہا ہوا ہے کہ یو آر دا ایڈوکیٹس آف دا کمپلیننٹس. آپ کا کام ہے ان کو گائیڈ کرنا. جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ پی ٹی وی کا ایک ملازم، ریڈیو پاکستان کا ایک ملازم تھا، اور اس کو وہ مجھے بتایا، اس نے پوری کہانی سنائی. کہتی جی میں ہر سال مجھے 30,000 روپے ملتے تھے، اور اس میں سے ہر مہینے 3,000 روپیہ ٹیکس کٹ جاتا تھا. تو اس نے آ کے ادھر اپلیکیشن دی، ہم نے اس کو دیکھا کہ وہ مطلب 30,000 جس کی آمدنی ہے، اگر اس میں سے بھی 3,000 ٹیکس کٹ جاتا تھا، وہ بہت، اس نے درخواست دی، ہم نے انویسٹیگیٹ کیا. اب یہ ہے کہ ایز پر انکم ٹیکس آرڈیننس جو ہے 6 لاکھ سے کم جس کی آمدنی سالانہ ہو اس پہ ٹیکس ہے، ورنہ دوسروں پہ تو ہے ہی نہیں. تو ہم نے اس کا کیس کا فیصلہ کیا. پھر آپ کے پی ٹی وی کے امپلائیز ہمارے پاس آ گئے بہت بڑی تعداد میں شکایتیں لے کے کہ ہمارا بھی ٹیکس کٹ رہا ہے. وہ بیچارے ان میں سے زیادہ تر کانٹریکٹ کے ملازم تھے. تو ہم نے اس پہ فیصلہ دیا. پھر اس فیصلے کی روشنی میں پورے ملک میں یہ امپلیمنٹ ہوا. اس میں پی ٹی وی پشاور، پی ٹی وی کراچی بھی میں گیا، وہاں بھی ان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی کمپلینٹس کہیں. وہ ماشاءاللہ پچھلے 2 سال سے یہ ٹیکس نہیں کاٹا جا رہا. یہ ان کو ایک ایسا مکمل ریلیف مل گیا. اور اس فیصلے کا اطلاق پاکستان بھر میں ہوا. اکاؤنٹنٹ جنرل آف پاکستان نے اس کو امپلیمنٹ کروایا، بلکہ سب سے پہلے اس کو میں نے اپنے آفسز میں امپلیمنٹ کروایا کہ یہ ناجائز ٹیکس کٹتا تھا، وہ اب نہیں کٹ رہا. تو اس طریقے سے ہم نے بہت سارے فیصلے کیے ہیں جس کا امپیکٹ وائڈلی ہوا ہے، بہت زیادہ ہزاروں کی تعداد میں ٹیکس پیئر پہ ہوا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ تو آپ نے بتا دیا کہ آپ کمپلیننٹ جو ہے وہ انڈیویجولی بھی کمپلین کر سکتا ہے، لائر کے تھرو بھی کمپلین کر سکتا ہے، لیکن بہت سے کمپلیننٹ ایسے ہوتے ہیں جو آؤٹ آف کنٹری ہوتے ہیں، جو آفیسز میں نہیں آ سکتے، ان کے یہاں لائر نہیں ہو سکتے، آن لائن کمپلین کرنا چاہتے ہیں. تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ بالکل جی، آن لائن آپ نے ماشاءاللہ معاملے کی تہہ تک پہنچی ہیں. آن لائن کمپلینٹس بھی کر سکتے ہیں. ابھی ہم نے ایک ٹیکس پیئر کو جو سعودی عرب میں رہتا تھا، اس کو غلط نوٹسز دیے گئے اور اس نے آن لائن کمپلینٹ کی. اس کی بات کو ہم نے سنا آن لائن، پھر معاملہ وہ سعودی عرب سے آن لائن تھا. ادھر ہم نے ٹیکس آفیسرز کو بلایا، اور چونکہ اس کو غلط نوٹسز گئے تھے، ٹیکس آفیسر سے ہم نے معافی منگوائی کہ انہوں نے غلط ایکشن کیا، غلط نوٹسز دیے. اور پھر یہ وہ صدر پاکستان کے پاس بھی کیس گیا، صدر پاکستان نے بھی اس کی ہیئرنگ کی اور جو ہمارے فیصلے کی توثیق کی. تو ہم نے جو باہر کے اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے لیے ہم نے ایک گریونسز ریڈریسل سیل بنایا ہوا ہے، اور ان کو ہم خاص اہمیت دیتے ہیں کیونکہ وہ ملک کے لیے ریونیو لاتے ہیں، رینٹس لاتے ہیں، اور زر مبادلہ سے ملک چلتا ہے، ملک کی ترقی ہوتی ہے. تو ان کو ہم نے خاص، جو بھی کسی اوورسیز پاکستانی کی درخواست آتی ہے، بلکہ کل ہی ہمارے ایڈوائزر جو لیگل ہیں وہ بتا رہے تھے کہ اس طرح باہر سے کوئی کمپلینٹ آئی ہے، تو اس طریقے سے ہم نے اس کا بھی انتظام کیا ہوا ہے. اور ہم نے پھر دوسرا ہم نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا سلسلہ بنایا ہوا ہے. ہم نے اسٹیک ہولڈرز میں سے، تاجروں میں سے ہم نے آنریری ایڈوائزر رکھے ہوئے ہیں، پاکستان میں بھی اور بیرون ملک بھی. کینیڈا، ہم نے امریکہ میں، یو کے میں، فلپین میں اور دبئی میں ہم نے آنریری ایڈوائزر بنائے ہوئے ہیں، جو ایک ذریعہ ہے جو ریپرزینٹ کرتے ہیں، جی ریپرزینٹ کرتے ہیں، ہمارے ادارے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، وہاں سیمینار کرواتے ہیں، اور ان کے ذریعے پھر لوگ بھی اویئر ہوتے ہیں، جن کے جو مسائل ان ہوتے ہیں کو ادارے کا پتہ چلتا ہے، ادارے کی اہمیت کا، ادارے کی افادیت کا پتہ چلتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ تو ہو گیا اوورسیز کا. جو پاکستان میں رہتے ہیں وہ بھی آن لائن کمپلینس کروا سکتے ہیں؟ جی پاکستان میں ایک تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہم نے عوام کو انصاف ان کی دہلیز تک پہنچانے کے لیے ہم نے چھوٹے شہروں میں دفتر کھولے ہیں. ہمارے چاروں جو ہیڈ کوارٹرز ہیں، اسلام آباد میں آفسز ہیں، کراچی، کوئٹہ اور پشاور اور لاہور میں مین آفسز ہیں. چھوٹے شہروں میں یعنی 14، اسلام آباد کے علاوہ 14 آفسز ہیں. تو ہم نے بالکل کسی بھی جگہ سے کوئی بھی بندہ آن لائن کمپلینٹ، زیادہ تر آتی آن لائن ہے، آن لائن آپ کر سکتے ہیں. ہیئرنگ بھی آن لائن ہوتی ہے. ہم نے ہیئرنگ بھی آن لائن ہوتی ہے، ہم نے فیسلٹی دی ہوئی ہے، جو جس طریقے سے چاہے. مقصد یہ ہے کہ فوری حل کرنا، فوری انصاف پہنچانا، فوری مسئلے کا حل کرنا. تو زیادہ تر ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ فوری طور پہ
چند دنوں میں ہی فیصلہ کر دیا جائے. اور بعض کیسز میں ہم نے ہمارے جو ایف ٹی او کا وفاقی ٹیکس مہوتسو کا آرڈیننس ہے اس کے تحت انفارمل ریزولوشن آف ڈسپیوٹس بھی ہے کہ آپ بغیر انویسٹیگیشن کے معاملے کا حل کر لیں. کیونکہ بعض کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ ٹیلی فون کرنے سے ہی ٹیکس ایڈمنسٹریشن کے لوگ, چونکہ میرا تجربہ رہا تو سارے جانتے ہیں, ایک ٹیلی فون کال کرنے سے بھی بعض کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اچھا 45 دن کا جو ہے وہ ڈیوریشن ہوتا ہے, اگر تب تک نہ مسئلہ حل ہو سکے یا نہ شکایت پر عمل درآمد ہو سکے تو پھر اس کا کیا طریقہ؟ تو پھر ہم اس کو پرسو کرتے ہیں, اس کو نوٹس دیتے ہیں, ڈیفائنس نوٹس دیتے ہیں اور پھر ان کو بلاتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں, باز پوس کرتے ہیں. اور جو ایکٹ میں ہمیں پروویژنز دی ہوئی ہیں, ایف ٹی او آفس کا جو سٹیٹس ہے یہ سپریم کورٹ کے جج کا ہے کہ اس میں آپ سزا بھی, کنٹیمپٹ آف کورٹ اگر کوئی کرے, کوئی ہماری بات پہ عمل نہ کرے, ہماری ریکمنڈیشنز پہ عمل نہ کرے تو اس کو پھر سزا بھی دی جا سکتی ہے. اچھا اگر یہاں پہ میں یہ کہوں کہ آپ سستا انصاف یا فوری انصاف دلوانے کی بات کرتے ہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا. بالکل. تو عوام کے لیے کیا دلیل دیں گے, کس طرح صارفین اس بات پہ یقین کریں, کس طرح اس چیز پہ یقین کریں کہ یہ ادارہ ان کا محافظ ہے؟ دیکھیں جی بالکل, میں نے تو اپنے ادارے کا میں نے آتے ہی موٹو دیا تھا کہ ٹیکس پیئر کو عزت دو, کہ ٹیکس پیئر جو ہے, ٹیکس پیئر کے پیسے سے ملک چلتا ہے. ٹیکس پیئر جو اپنی کمائی, محنت کی کمائی سے ٹیکس دیتے ہیں وہ ہمارے لیے قابل عزت ہے. اور اس کو ہم نے یہ بتانا ہے, اس کو باور کرانا ہے کہ یہ ایک ادارہ ہے, آپ کا محافظ ادارہ ہے, ٹیکس پیئرز کے حقوق کا محافظ ادارہ ہے. ہم ٹیکس پیئرز کے جو رائٹس ہیں وہ ان کو دلواتے ہیں. اور زیادہ سے زیادہ ہم نے بالکل آپ نے جو بات کی, یہی بات مجھے جب پہلے دن میں نے حلف اٹھایا تھا صدر پاکستان نے کی تھی, انہوں نے مجھے کہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب ہم آپ کو لگا رہے ہیں کیونکہ آپ کا ٹیکس کا تجربہ ہے, تو اس لیے لگا رہے ہیں کہ آپ اس پیغام کو آگے پہنچائیں گے زیادہ سے زیادہ. تو ہم نے, جیسے میں نے بتایا, ایک تو ہمارے ہر شہر میں ایڈوائزرز ہیں, اور پھر میڈیا ہماری ٹیم ہے, اور پھر ہم نے انٹرنز یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو جو لا گریجویٹس ہیں ان کو اپنے ساتھ انٹرنز بھرتی کیا ہوا ہے, ان کے ذریعے ہم اپنا میسیج جو ایف ٹی او کا شہر شہر پہنچاتے ہیں. اور زیادہ سے زیادہ ابھی ہم نے نیا آفس میاں والی میں کھولا ہے, اور میاں والی سے لوگ آنا شروع ہو گئے ہیں کمپلینٹس لے کے, کیونکہ ان کے ٹیکس کی ان کی رسائی نہیں ہوتی نا. سب سے اہم بنیادی مسئلہ پاکستان میں یہ ہے کہ عام آدمی کی آفیسرز تک رسائی نہیں ہوتی, ریچ نہیں ہوتی, ایکسیس نہیں ہوتی. تو ہم نے اس کو اتنا آسان بنا دیا ہے کہ کوئی بھی آدمی میرے آفس میں آ کے, میرے ایڈوائزرز کے آفس میں آ کے اپنی شکایت درج کرا سکتا ہے. ہم نے ایک واٹس ایپ نمبر بھی کیا ہوا ہے کہ اس واٹس ایپ نمبر پہ بھی آپ اپنی شکایت درج کروا سکتے ہیں, اور سمپل ایک کاغذ لکھا ہوتا ہے, اس پہ ہم اپنی کارروائی شروع کر دیتے ہیں, ان سے ڈاکیومنٹس مانگ لیتے ہیں اور ہیئرنگ فکس ہو جاتی ہے. اور ہیئرنگ خود سے آ کے لوگ کرتے ہیں, وکیل کے ساتھ بھی آتے ہیں, مگر اب ہم نے شعور دیا ہے لوگوں کو, ٹیکس پیئر کو بتایا ہے کہ آپ خود آئیں, آپ اپنی کمپلینٹ فائل کریں, تو ہم انشاءاللہ آپ کی بات سن کے فیصلہ کریں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب, جیسے ابھی آپ نے میاں والی کی بات کیا کہ وہاں پہ بھی ادارہ دفتر بنایا آپ نے, تو یہ ایک بڑی اچھی بات ہے کہ چھوٹے شہروں کے لوگوں تک بھی رسائی ہو, کیونکہ نارملی ہم چھوٹے شہروں کو اگنور کر دیتے ہیں, وہاں پہ دھیان نہیں دیتے, تو وہاں کے مسائل کے لیے پھر لوگوں کو بڑے شہروں میں آنا پڑتا ہے. تو کتنے شہروں میں یہ آفیسز ہیں؟ دیکھیں جی, پہلے ہمارے آفیسز جو تھے, پہلے تو اسلام آباد اور پھر کوئٹہ, پشاور, لاہور اور کراچی میں مین آفیسز تھے, فیصل آباد میں تھا, ملتان. اب ہم نے سکھر, سرگودا, سیالکوٹ, ہب, حیدرآباد اور میاں والی, سرگودا, سیالکوٹ میں بھی آفیسز بنائے ہیں, گجرانوالہ میں بھی ہمارا آفس ہے. تو ان چھوٹے شہروں سے ابھی حال ہی میں 2 ہفتے کے دورے پہ تھا, پہلے ہم سندھ گئے, کراچی, حیدرآباد میں بھی ہمارا آفس ہے, کراچی میں تو مین آفس ہے, اور پھر اس کے بعد میں جن علاقوں میں ہمارے آفسز نہیں ہیں, ملتان میں ہمارا ریجنل آفس ہے, مگر یہ کیٹر کرتا ہے ڈی جی خان رحیم یار خان اور ڈی جی خان اور راجن پور وغیرہ کو بھی کیٹر کرتا ہے. وہاں ہم گئے, وہاں ہم نے سیمینار کیے اور لوگوں سے ملاقات ہوئی. لوگوں نے ڈی جی خان اور رحیم یار خان میں
اور لوگوں نے کہا کہ بہاولپور کا نام میں بھول گیا، بہاولپور، وہاں ہم نے فیسیلیٹیشن ڈیسک بنائے ہیں. ہم نے اس ادارے کی افادیت کو اجاگر کرنے کے لیے پاکستان میں جو ایئرپورٹس ہیں وہاں ہم نے فیسیلیٹیشن ڈیسک، سولر ڈیسک بنائے ہیں تاکہ اگر کوئی اوورسیز یا کوئی بھی آئے اس کو ایئرپورٹ پہ پہنچتے ہی ہاں اویئرنیس جی، ہو ان جائے. کو کوئی مسئلہ ہو تو وہ آ کے اپنی شکایت درج کرائے. بہت سارے لوگوں نے شکایات درج کرائی تو ہم نے فوری طور پہ ان کا مسئلے کو حل کروایا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ابھی چلتے ہیں ایک بریک کی طرف. ناظرین بریک کی طرف چلتے ہیں اور بریک کے بعد پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. جی ناظرین، ویلکم بیک. اپنے پروگرام کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ ہم بات کر رہے ہیں ٹیکس پیئر کے مسائل کی، تو آپ یہ مجھے بتائیں کہ مسئلے تو ان کو شکایات تو بہت سی ہیں ایف بی آر سے، تو کیا کہیں گے ایف بی آر کے حوالے سے کہ کہاں پہ غلطی ہو رہی ہے یا کہاں پہ ان کو درستگی کرنی چاہیے؟ دیکھیں جی، بہت سارے مسائل ہیں. ایک تو ٹیکس پیئر ایجوکیشن کی کمی ہے کہ ٹیکس پیئر کو اویئرنیس نہیں دی جاتی، اور دوسرے پروسیجرز کچھ کمپلیکیٹڈ ہیں. تو ہم نہ صرف شکایات حل کرتے ہیں بلکہ ایف بی آر کو ہم سجیشنز بھی دیتے ہیں کہ پروسیجرز کو کیسے سمپلیفائی کیا جائے، ٹیکس ریٹرن کو آسان بنایا جائے. اب ٹیکس ریٹرن جو پینشن لینے والے افراد ہیں ان کے لیے اور سیلری والوں کے لیے ٹیکس ریٹرن فارم تھا اتنا لمبا، اتنا اس میں 62 خانے پر کرنے پڑتے تھے. اس کو ہم نے اس پہ اسٹڈی کیا، ہمارے ایڈوائزرز نے اس پہ انپٹ لیا، ایف بی آر سے والوں سے بات کی، تو اس کو ہم نے اب 1 پیجر فارم بنا کے ہم نے ایف بی آر کو بھیجا کہ اس کو امپلیمنٹ کروائیں. تو وہ ماشاءاللہ امپلیمنٹ ہو گیا ہے. اس ایک ہماری اسٹڈی سے 14 لاکھ لوگوں کا فائدہ ہوا ہے کہ 14 لاکھ جو ٹیکس پیئر ہیں، جو سیلری یا پینشن یافتہ لوگ تھے. تو ایک تو پروسیجر آسان بنانے کی ضرورت ہے. ایف بی آر میں اور بھی بڑے مسائل ہیں، کرپشن کے مسائل. میکنزم سے متفق ہیں ایف بی آر؟ جی میکنزم تو ہے، پروسیجرز ہیں، مگر انہیں مزید سمپلیفائی کرنے کی اور عوام دوست، ٹیکس پیئر دوست بنانے کی ضرورت ہے. تو اس سلسلے میں بھی ہم اکثر سٹڈیز کر کے، کیونکہ ہم صرف کمپلینٹس کو ہی نہیں دیکھتے، ہم ایف بی آر کو تجاویز بھی دیتے ہیں. ہماری ایڈوائزری کمیٹیز ہیں، لاہور میں ایک ایڈوائزری کمیٹی ہے، لاہور میں ہمارا مین آفس ہے، اور ایک اسلام آباد میں ایڈوائزری کمیٹی ہے، اور ایک کراچی میں ہماری ایڈوائزری کمیٹی ہے. آج ہی ہم نے ایڈوائزری کمیٹی کی آج ہماری میٹنگ تھی، اور اس میں ایڈوائزری کمیٹی میں شہر کے پرومیننٹ لوگ جو ہیں، مختلف سٹیک ہولڈرز، مختلف چیمبرز کے نمائندے، اور جو ایف بی آر کے ریٹائرڈ سینئر لوگ ہیں وہ شامل ہوتے ہیں. آج ہی ہم نے بہت ساری چیزوں پہ ڈسکشن کی ہے. بجلی کے بلوں پہ جو ٹیکس ہے بعض، اس پہ ہم نے نشاندہی کی. وہ تو میں بھی کہوں گی کہ فوری طور پہ کم کروانے جی چاہیے. جی، وہ ہم نے اس پہ کہا، ہم نے 1-2 ٹیکسوں کی نشاندہی کی کہ ان کا وجود ہی نہیں ہے، اس کے باوجود وہ ٹیکس لگا ہے. اور صدر پاکستان نے بھی ہمارے فیصلے کی توثیق کی. تو وہ انشاءاللہ اس پہ اب ایف بی آر نے کمیٹی بنا دی ہے، تو انشاءاللہ وہ اس ٹیکس میں بھی کمی ہو جائے گی. ڈاکٹر صاحب، جب ٹیکس افسران کی کرپشن کے کیسز آپ کے سامنے آتے ہیں جی، تو کیا کرتے ہیں، کس طرح سے اسٹرکٹ ایکشن لیتے ہیں؟ دیکھیں جی، ہمارا کام تو نشاندہی کرنا ہے. ہم خود سے تو ایکشن نہیں لے سکتے کسی ہم ایف بی آر کو ایک تو معاملے کی تہہ تک پہنچتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں اس میں کیا خرابی ہے، اور اگر اس میں کوئی رسپانسیبل ہے آفیسر تو اس کا ہم لکھتے ہیں کہ یہ آفیسر اس میں ملوث ہے، اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، تادیبی ڈسپلنری ایکشن ہونا چاہیے END رول کے تحت. تو ایف بی آر والے کرتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ایف بی آر اگر یہاں سے کوئی ریکمنڈیشن چلی جاتی ہے کسی آفیسر کے بارے میں، پھر اس کا کیریئر جو ہے نا ایٹ سٹیک ہوتا ہے، وہ پھر آگے اس طریقے سے نارمل طریقے سے بڑھ نہیں سکتا. تو یہ ہے کہ یہ ایک واچ ڈاگ کا بھی ہم کردار ادا کرتے ہیں کہ ایف بی آر کے لوگ کے مطلب ہے ان کو ہم پیغام دیتے ہیں کہ راہ راست پہ آ جائیں، غلط پریکٹس میں انوالو نہ ہو. جو معاملہ ہمارے پاس آ جاتا ہے یا ہم سو موٹو ایکشن لیتے ہیں، اس کو تو پھر ہم آخری لاجیکل اینڈ تک پہنچاتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہاں پہ ری فنڈ کیسز کی بات کریں گے کہ وہ ری فنڈ کیسز کون سے ہوتے ہیں، وہ بھی ناظرین کو آگاہ کریں، کیونکہ ان کیسز کی تعداد آپ کے پاس زیادہ آتی ہے، اور کیوں آتی ہے؟ دیکھیں، ریفنڈ کے کیسز جو ہیں، سیلز ٹیکس کا ریفنڈ ہے،
सेल्स टैक्स जो इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट करके या किसी ने एक्सपोर्ट की है उसका जो रिफ़ंड है, तो बहुत सारे रिफ़ंड के केसेस हमारे पास आते हैं। और हमने पिछले साल 2023 में हज़ारों केसेस जो थे रिफ़ंड के वो रिज़ॉल्व करवाए। और हम ये तो नहीं कहते कि इसको सैंक्शन कर दें, हम ये करते हैं कि ये टैक्स रिफ़ंड का केस आपके पास पेंडिंग पड़ा हुआ है, ज़ेरे इल्तवा है इतने अरसे से, तो आपको इसको इतने अरसे में कर देना चाहिए था, आपने क्यों नहीं किया। इसको प्रोसेस एज़ पर लॉ कि जो भी उसका बनता है वो उसको दें। तो हमने पिछले साल अनप्रेसिडेंटेड नंबर ऑफ रिफंड केसेस 17.8 बिलियन, तो ये हमने लोगों को दिलवाए हैं और उनके अकाउंट्स में वो चले गए हैं। तो ज़्यादातर इनकम टैक्स रिफ़ंड के केसेस हैं, सेल्स टैक्स रिफ़ंड के केसेस हैं, या कुछ केसेस कस्टम ड्यूटी के रिफ़ंड के केसेस भी हमारे पास आते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो आपने रिफंड केसेस की बात की कि कितनी रिकवरी की है। वैसे ओवरऑल अगर हम गुज़िश्ता साल की रिकवरी की बात करें तो कोई फिगर है आपके पास, कोई अंदाज़ा है एफबीआर से कितनी रिकवरी हुई? देखें, ये जो हमने की है, जो हमारी रिकमेंडेशन पे हुए हैं 17.8 बिलियन है, और वो तो काफ़ी ज़्यादा है ना, काफ़ी उसकी। मगर जो हमारे पास केसेस आए, जो हमारे पास रेफर हुए, तो वो तो इससे 2-3 गुना ज़्यादा ही होंगे वो केसेस। अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर फ्रॉड के केसेस में देखा जाता है कि बैंक का अमला भी इन्वॉल्व होता है, तो उस मुतलका बैंक के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकते हैं आप लोग? बैंक के खिलाफ तो नहीं हम करते जी, बैंकिंग मोतसब अलहदा से एक इदारा है जहाँ अच्छा। इस तरह के बैंक के केसेस जाते हैं। अच्छा, तो ये जो केसेस होते हैं अदालतों में इसकी कर सकते हैं रिट, कोई अगर आपके खिलाफ जाना चाहे तो? देखें, ज़्यादातर हमारे, जैसे मैंने बताया कि अगर मैंने फेडरल टैक्स मोहतसब ने फैसला किया है, उसके खिलाफ वो रिव्यू फाइल कर सकते हैं। रिव्यू केसेस इधर ही सुने जाते हैं, मैं खुद सुनता हूँ। अगर रिव्यू में भी किसी को शिकायत रह गई है तो वो रिप्रेजेंटेशन सदर के पास चली जाती है। सदर पाकिस्तान के बाद अमूमन तो ये है कि फ़ाइनल उनका केस होता है, क्योंकि रिव्यू के बाद एक ही अथॉरिटी रह जाती है, वो सदर पाकिस्तान है। बाज़ केसेस में, बहुत थोड़े केसेस में लोग हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं, मगर वहाँ से भी हमारे अमूमन ज़्यादातर एफटीओ के फैसले अपहोल्ड ही होते हैं। और फिर ये है कि एक तो कंप्लेनेंट्स हमारे पास आते हैं, दूसरा हमें सदर पाकिस्तान से भी रेफरेंसेस आ जाते हैं, चेयरमैन सेनेट से भी रेफरेंसेस आ जाते हैं, स्पीकर कौमी असम्बली से भी रेफरेंसेस आ जाते हैं कि ये और फिर हाई कोर्ट्स, हमारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बहुत सारे केसेस हमें रेफ़र किए हैं कि उसमें आप देखें कि ये आपका काम है, मैल बद इंतज़ामी चेक करना और इनएफिशिएंसी एफबीआर की चेक करना, ये आपका काम है, इसको आप देख के अपनी रिपोर्ट, फिर हमने रिपोर्ट्स वगैरह हाई कोर्ट में भिजवाई हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने आउटरीच प्रोग्राम भी शुरू किया है जिसका मकसद, जो भी हम बात कर रहे थे, छोटे शहरों में आगाही देना, मुहिम शुरू करना, तो इस हवाले से भी जरा डिटेल से बताएं। देखें, इसका क्या फायदा होगा और किस हद तक टैक्स पेयर के हवाले से जी जी बिल्कुल। देखें, एक तो इस अदारे के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप ये प्रोग्राम कर रही हैं, तो आप ये टैक्स पेयर्स का भला कर रही हैं कि आपका प्रोग्राम जो सुनेगा उसको पता चलेगा कि एफटीओ का इदारा क्या है, इस अदारे की अफादियत क्या है, इससे क्या उसको एक आम शहरी को, आम टैक्स पेयर को क्या फ़ायदा पहुंच सकता है। इसी तरीके से आउटरीच प्रोग्राम हम शहर शहर करते हैं। मेरे सारे 16-18 के करीब एडवाइज़र्स हैं, वो करते हैं। मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के पास, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हम जाते हैं, और या ट्रेड बॉडीज़ के पास जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में हम जाते हैं, और डॉक्टर्स के पास हम जाते हैं। अभी हमने जो एडवाइजरी कमेटी बनाई है उसमें हमने सीनियर डॉक्टर्स को भी शामिल किया है, ताकि डॉक्टर्स के जो प्रॉब्लम्स हो, उनको टैक्स की अदायगी में जो मुश्किलात पेश आती हों, तो वो उनका भी हल तलाश किया जा सके। तो आउटरीच प्रोग्राम से हमने अब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को, बहुत सारे इंटर्न्स रखे हुए हैं, वो यूनिवर्सिटीज़ में जाके हमारे बिहाफ पे, वो हमारे एम्बेसडर हैं, हमारे बिहाफ पे काम करते हैं, और वहाँ जाके वो लोगों को बताते हैं, ख़ासकर टैक्स पेयर्स को, पोटेंशियल टैक्स पेयर्स को, कि जी आपने टैक्स अदा करने के दौरान आपको जो मुश्किल पेश आई है उसका हल करने के लिए एक अदारा मौजूद है जो बिला मुआवजा आपको खिदमात मुहैया करता है, फौरी खिदमात मुहैया करता है, और बग़ैर किसी फ़ीस अदा किए आप अपनी कंप्लेंट फ़ाइल करवा सकते हैं और आपके मसले का फौरी हल
उधर हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके पास नॉन कस्टम गाड़ियों की भी आती हैं शिकायत, तो इसके हवाले से बताएं कि इतनी कोशिशों के बावजूद भी ये गाड़ियां सड़कों पे रवां दवा हैं, और आपका एक्सपीरियंस अपना भी है जी जी कस्टम जी के हवाले से, तो आप जी। बेहतर बता सकते हैं इस सवाल का जवाब। बिल्कुल जी, नॉन कस्टम गाड़ियों के भी केसेस आते हैं जिसमें बाज़ तो जेन्युइन केसेस होते हैं कि जेन्युइन गाड़ी इस तरीके से पकड़ ली कस्टम वालों ने और ड्यूटी टैक्सेस उस पर पे होता है, तो उसको तो हम देख के करते हैं। मगर नॉन कस्टम गाड़ियों के बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं। इस पे हमने एक स्टडी की थी और स्टडी करके हमने एफबीआर को रिकमेंडेशन दी थी कि इनको रेगुलराइज करने की कोई एमनेस्टी स्कीम निकाली जाए। और उससे इससे पहले 2013 में एक स्कीम आई थी, 2003 में एक स्कीम आई थी, तो जहां कस्टम गाड़ियों को, नॉन ड्यूटी पेड गाड़ियों को रेगुलराइज किया गया था, तो अरबों रुपए रेवेन्यू जमा हुआ था। और इसके अलावा हमने एक ओन मोशन लिया, सुओ मोटो एक्शन लिया कि कस्टम के पास मुख्तलिफ पोर्ट्स पे जो चीज़ें पड़ी हुई हैं, जिसमें गाड़ियाँ भी हैं, केमिकल्स भी हैं, कई 100 कंटेनर्स कराची पोर्ट पे पड़े हुए थे, तो वो हमने उन सारे पाकिस्तान में से एक स्टडी करवाई, तो पता चला अरबों रुपए ड्यूटी एंड टैक्सेस इसमें फंसे हुए हैं। और वो गाड़ियाँ, कई केमिकल्स, पेट्रोल, टायर्स और कपड़ा, उसके कई 100 कंटेनर साल से पड़े हुए हैं और वो उनको ऑक्शन नहीं किया जा रहा। तो हमने सारा एक तो डेटा इकट्ठा किया, सारे पाकिस्तान से कलेक्टर्स इधर आए, उनको हाजिर किया और हमने फिर रिकमेंडेशन दी। तो उसके नतीजे में तकरीबन 8 अरब की चीज़ें जो थी वो ऑक्शन हुई और गवर्नमेंट ख़जाने में 6.8 अरब रुपए का टैक्स रेवेन्यू जमा हुआ। तो ये हमने एक काम किया और वक्तन फ़वक्तन ये हमारी स्टडीज़ जारी रहती हैं और हम डायरेक्शंस कस्टम को इशू करते रहते हैं कि उस पे उन्हें फिर अमल करना पड़ता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके पास सू मोटो एक्शन लेने की है? जी जी बिल्कुल, इख्तियार है? जैसे सुओ मोटो एक्शन, कोई भी कंप्लेन आती है तो आप ले सकते हैं? एक तो वो कंप्लेंट्स के तो नॉर्मल हम एक्शन लेते हैं, मगर किसी भी सुओ मोटो एक्शन जो है हम मुख्तलिफ मसाइल पे लेते रहते हैं। अच्छा, फिर उसका क्या तरीका कार होता है? उसका तरीका, जिस तरीके से आजकल हमने सुओ मोटो एक्शन लिया हुआ है, मेडिकल कॉलेजेस, जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, उस पे हम स्टडी कर रहे हैं कि वो टैक्स नेट में नहीं है। टैक्स नेट में आने के लिए उनको हम एफबीआर को गाइडलाइन दे रहे हैं कि किस तरीके से इनको टैक्स नेट में लाया जाए। तो हमने बहुत सारे केसेस में सुओ मोटो एक्शन लिया है और जैसे मैंने ये ऑक्शन का आपको बताया और रजिस्ट्रेशन के मामले पे जो पेंडिंग अपील्स हैं, जो फैसले जल्दी नहीं होते, उस पे हमने सुओ मोटो एक्शन लिया। शुगर सेक्टर पे, स्टील सेक्टर पे और सिगरेट पे हमने इन पे भी सुओ मोटो एक्शन लेके स्टडीज़ रिपोर्ट बना के रिफंड में क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, ये स्टडी रिपोर्ट्स भी बनाना हमारा एक काम है। कंप्लेंट्स के साथ साथ रिसर्च स्टडीज़ करना, रिपोर्ट्स बनाना और एफबीआर को प्रपोजल्स, आजकल चूँकि बजट आने वाला है, जैसे एडवाइजरी कमेटीज़ हमारी मीटिंग करती हैं और उसमें फिर मीटिंग करके हम बताते हैं कि क्या कौन कौन सी प्रपोजल्स हैं जिनको अडॉप्ट करके टैक्स रेवेन्यू में बेहतरी लाई जा सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, इतना आपने माशाल्लाह काम किया है, तो मेन जो हमारी टैक्स पेड कम्युनिटी होती है वो बिजनेस कम्युनिटी होती है, तो अब तक आपको क्या लगता है उनका एतमाद आप पे बहाल हो गया है या एतमाद करते हैं बिजनेस कम्युनिटी आप पे? देखें, बिजनेस कम्युनिटी, मैंने आपको बताया ना कि हमने तो बिजनेस कम्युनिटी को साथ मिला के चल रहे हैं। हमने बिजनेस कम्युनिटी से प्रोमिनेंट लोग, खासकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो लीडर्स हैं या उनके जो ओहदेदारान हैं, उनको अपने साथ मिलाया है। उनको हमने ऑनरेरी एडवाइज़र का ओहदा दिया है ताकि एक जो वो ब्रिज बन सकें टैक्स पेयर के हमारे दरमियान। लोग बाज क्योंकि पाकिस्तान में लिटरेसी लेवल इतना तो ज़्यादा नहीं है, टैक्स पेयर भी इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, तो ये जो बिजनेस एडवाइज़र प्राइवेट लोगों को हमने बनाया है, उनके ज़रिए लोग शिकायत लेके हमारे पास आते हैं। मगर हमने अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2.5 साल में टैक्स पेयर का एतमाद बढ़ाया है और टैक्स पेयर को कॉन्फिडेंस दिया है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा हमसे रब्ता करते हैं और उनके मसाइल अल्हम्दुलिल्लाह हल भी होते हैं। अच्छा, टैक्स मोहतसिब इस इदारे को हम किस तरह से मज़ीद मजबूत बना सकते हैं? देखें, वो बिल्कुल इस इदारे को बेहतर बनाने के मज़ीद इस पे काम करने की ज़रूरत है। मज़ीद आउटरीच प्रोग्राम होने चाहिए, मज़ीद शहरों में
میرا تو ایم یہ ہے کہ مزید شہروں میں اس کے آفسز ہونے چاہیے. تو جتنا آؤٹ ریچ زیادہ ہوگی, جتنا عوام الناس کو میڈیا کے ذریعے ہم کوشش کرتے ہیں, ہم اپنے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ میڈیا میں دیتے ہیں, جیسے یہ پروگرام بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے, اس کو بھی جو دیکھے گا اس کو پتہ چلے گا, افادیت کا پتہ چلے گا. آپ نے جیسے پرٹیننٹ کوسچن پوچھے ہیں, اس کا بھی ہمیں انشاءاللہ فائدہ, اویئرنیس ہوگی. تو جتنی اویئرنیس ہوگی ادارے کی اہمیت اتنی ہی اجاگر اچھا, ہوگی. یہاں پہ کیونکہ لوگ دیکھ رہے ہیں, ایک اور بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو کمپلین کرتا ہے آپ کو اس کا نام سامنے لاتے ہیں اکثر اوقات کے اس کا ہائیڈ رکھا جا سکتا ہے؟ نہیں, یہاں ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ تو انفارمر کا ہوتا ہے, کوئی انفارمر ہو, بالکل ہم تو سامنے لاتے ہیں اور ادارے کو بلاتے ہیں. اگر کسی چیف کمشنر کے خلاف درخواست ہے یا کسی سی ٹی او کے آفیسر کے خلاف ہے, ان کو بھی بلاتے ہیں, دونوں کا موقف لے کے جی آمنا سامنا ہوتا ہے. کوئی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹیکس کے نفاذ میں بہتری کی گنجائش کس حد تک ہے؟ دیکھیں جی, بہتری کی گنجائش تو یہی ہے کہ میں نے شروع میں جیسے کہا تھا, ایک تو پروسیجرز کو سمپلیفائی کرنے کی ضرورت ہے کہ پروسیجرز کو سمپلیفائی کیا جائے, اور لوگوں کو ٹیکس پیئر ایجوکیشن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ٹیکس پیئر کو میں اویئرنیس کریٹ کی جائے, اور اس طریقے سے ٹیکس ریونیو جتنا پھر ملک میں جتنا معاشی استحکام ہوگا, سیاسی استحکام ہوگا, تو ٹیکس ریونیو میں بھی بہتری آئے گی اور ٹیکس کی امپلیمنٹیشن بھی ٹھیک ہوگی. اچھا, مزید آپ کی کیا پلاننگز ہیں, اگر کہ ہم کہیں کیا ٹارگٹس ہیں وفاقی ٹیکس محتسب کے آنے والے دنوں میں, تو کچھ شیئر کرنا چاہیں؟ دیکھیں وہ 10 پچھلے سال, اسی سال 10 جنوری کو صدر پاکستان ایف ٹی او کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ادھر ہمارے آفس میں آئے تھے, تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ 8,000 آپ کی کمپلینٹس ہوئی ہیں, تو ان کے خیال میں تو اگلے سال 16,000 ہونی چاہیے. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے ساتھ رابطہ کریں, زیادہ سے زیادہ آؤٹ ریچ. بیسیکلی یہ بات تو اعتماد کی ہے نا, لوگوں کو مسائل تو ہیں, کمپلینز اس لیے زیادہ نہیں ہوتی کہ مسئلے تو زیادہ ہیں, لیکن لوگوں کا اعتماد کتنا ہے کہ وہ آپ کے پاس. جی بالکل جی, لوگوں کا اعتماد بڑھا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی 3 ماہ مکمل نہیں ہوئے, ہماری 2500 کمپلینٹس ہو چکی ہیں, وہ 2,000 سے زیادہ کا ہم نے فیصلے بھی کر دیے ہیں. تو اس سے لگتا ہے نا کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دن بہ دن لوگوں کا اعتماد اس ادارے پہ بڑھ رہا ہے. اچھا, لاسٹ میں ایک آپ سے تھوڑا سا پرسنل کویسچن کرنا چاہوں گی کہ اتنے مصروف ہوتے ہیں, وفاقی ٹیکس محتسب ہیں, سارا دن ادھر کی شکایات, ادھر کے مسئلے مسائل, تو سوشل ورکر بھی ہیں, اتنا سوشل ورک میں آپ کا کام رہا ہے, تو ابھی بھی وقت دیتے ہیں سوشل ورک کو ساتھ؟ دیکھیں جی بالکل, میں تو آپ کا انتظار اس لیے کر رہا تھا کہ میں نے جا کے کیمپ لگانا تھا. ہمارا سحری افطاری دسترخوان لگتے ہیں, اور روزانہ افطاری سے پہلے میں کسی نہ کسی غریب علاقے میں جا کے میڈیکل کیمپ, کیونکہ میں ڈاکٹر ہوں, تو میڈیکل کیمپ لگاتے ہیں. پھر سحری کا افطاری کا دسترخوان لگتا ہے ہمارا. تو یہ سلسلہ جاری ہے. ہم ملک بھر میں, مجھے 2 دفعہ ماشاءاللہ گورنمنٹ آف پاکستان نے سوشل ورک کی بنا پہ, ایک دفعہ ستارہ امتیاز, ایک دفعہ ہلال امتیاز, جو سب سے بڑا اعزاز ہے. جی ہاں جی, سیکنڈ ہائیسٹ ہے. تو ہمارا یہ فلاح کا کام ہمارے پورے ملک میں, ہماری ڈسپینسریز ہیں, ایک ہمارا ہاسپٹل مین جو لاہور میں ہے, ایک اسلام آباد میں ہے, اور پھر ہم تھر میں ہم نے کنویں بنوائے, 2,000 سے زیادہ میٹھے پانی کے کنویں بنوائے ہیں. اور اس دفعہ ہم نے رمضان ڈسٹریبیوشن راشن تقریباً 2,000 سے زیادہ پیک ڈسٹریبیوٹ کروائے ہیں. روزانہ ہمارے افطاری دسترخوان پورے ملک میں لگ رہے ہیں, افطاری بھی اور سحری بھی. تقریباً 100 سے زیادہ لوگ سحری کرتے ہیں صبح ہمارے دسترخوانوں پہ. اور اس طریقے سے گھر ہم نے 2022 میں ہم نے 1500 سے زیادہ گھر بنا کے اسلام زدگان کو دیے, اور اس 40 سے زیادہ ہماری ڈسپینسریز ہیں. پھر فلسطین کے مسلمانوں, غزہ کے مسلمانوں کے لیے ہم نے ماشاءاللہ $30,000 بھجوائے. ابھی بھی ہماری انشاءاللہ اگلے چند دنوں میں غزہ کے مسلمانوں کے لیے افطاری, اور شام میں کے جو مسلمان ہیں ان کے لیے افطاری کا ہم نے ارینج کیا ہے. جو بنگلہ دیش میں مسلمان ہیں, روہنگیا مسلمان, ان کے لیے بھی 2016 سے ہم کام کر رہے ہیں. تو الحمدللہ یہ سلسلہ ماشاءاللہ سوشل ورک کے ساتھ, اپنے اس کام کے ساتھ محتسب کے, میں دیکھ رہی ہوں کہ بکس بھی آپ کے سامنے پڑھی ہیں, تو یہ کام بھی ابھی تک جاری ہے؟ جی میں نے ماشاءاللہ 27 کتابیں لکھی ہیں جی. میری کتابیں, یہ دوا غذا شفا جو کتاب, یہ بیسٹ سیلر ہے گزشتہ 5 سال سے نیشنل بک فاؤنڈیشن کی,
اور اس کے علاوہ میں نے سفر نامے لکھے ہیں. حج کا سفر نامہ، اللہ کعبہ اور بندہ، رب رحمان کے مہمان، اور جرنی ٹورڈز اللہ کے نام سے، اور تھر، پیاس اور پانی، اس طرح زلزلہ، زخم اور زندگی، اس طرح کی میری کتابیں ہیں. ابھی تازہ کتاب میری آئی ہے اسلام آباد کی اداس اور تنہا شام میں، تو ایک اور کتاب زیر طباعت ہے. تو اس طرح الحمدللہ موقع ملتا ہے تو سارے کام ہی چل رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب، پروگرام کے اینڈ میں کیا میسج دینا چاہیں گے دیکھنے والے ہمارے ناظرین کو، اسپیشلی ٹیکس کے حوالے سے، کہ ٹیکس کی طرف رجحان تو زیادہ ہونا بہت ضروری ہے تاکہ لوگ ٹیکس دیں. شکایات تو چلیں ساتھ ساتھ آپ مسائل حل کر ہی رہے ہیں، لیکن جو مین چیز ہے، جو امپورٹنٹ چیز ہے، جو ہمارے ملک کے لیے عوام کا فرض ہے، وہ ٹیکس دیں. کیا کہیں گے عوام کو؟ دیکھیں جی، میں یہ کہوں گا کہ پاکستان ہمارا وطن ہے. اس پاکستان کی خاطر ہمیں پاکستان کا ہمیشہ پاکستان کو مقدم رکھنا چاہیے. پاکستان ہے تو ہم ہیں. پاکستان کی وجہ سے ہی ہماری ہے. میرے والد صاحب کہا کرتے تھے کہ بیٹا جب ہم انڈیا سے آئے تھے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، پاکستان نے ہمیں سب کچھ دیا. تو پاکستان کی قدر کرنی چاہیے. میں اپنے جب بھی جاتا ہوں کسی اسٹیک ہولڈرز کے پاس، چیمبر آف کامرسز میں بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، فیکٹری اونرز، میں انہیں کہتا ہوں کہ آپ کو جو کچھ ملا ہے، جو کچھ مال ملا ہے، اس پاکستان کی وجہ سے ملا ہے. تو اس پاکستان کی قدر کریں. اس کو پاکستان کا سیاسی طور پہ، معاشی طور پہ استحکام ہوگا تو ہماری بقا بھی اسی میں ہے. تو ہماری ساری خوشیاں، ساری محبتیں پاکستان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. جن لوگوں کا وطن نہیں ہوتا، اور میں نے تو ساری دنیا میں جا کے دیکھا ہے نا، شام کے مسلمانوں کو دیکھ لیں، آج غزہ کے مسلمانوں کا دیکھ لیں، کیا حال ہوا ہے. روہنگیا مسلمانوں کو دیکھا ہے. تو پاکستان کی قدر کریں، پاکستان کی خاطر ٹیکس دیں، اور جو ڈیو ٹیکس ہے وہ ضرور دیں. بہت شکریہ جی. ناظرین، ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھا میسیج دیا کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان کی قدر کریں. اور جو ٹیکس کی ہم بات کریں تو ٹیکس جو ہے وہ پاکستان کے لیے آپ لوگوں کا فرض ہے کہ پاکستان نے آپ لوگوں کو عزت دی ہے، گھر دیا ہے، زمین دی ہے آپ کو رہنے کے لیے، آپ کو پاکستان کی ایک پہچان ملی ہے. تو آپ کا بھی فرض ہے پاکستان کے لیے کہ آپ ٹیکس دیں، ٹیکس لازمی دیں تاکہ ہم پاکستان کو روشن اور ترقی یافتہ پاکستان بنا سکیں. اسی کے ساتھ کومل سلیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.